अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी और फातिहाना अंदाज में जो कौम ने से जश्न मनाया, उसके बाद की सूरत हाल यूँ है कि हॉटलाइन पर DGMOs का राब्ता हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी सामने आई जो ये कहते हैं कि उन्होंने दो ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। वो मान रहे हैं, उनका किरदार है क्या? वो कहते हैं जल्द पाकिस्तान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा था कि जंग ना रोकी तो तिजारत रोक देंगे। बड़ा अहम किरदार है अमेरिका का। लेकिन जो शानदार कामयाबी और तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की भारत के खिलाफ, भारतीय जारहियत के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान ने इनफैक्ट भारत का जो न्यू नॉर्मल है उसे मुस्तरद करके जो अपना डेटरेंस है वो साबित किया, उसे इस्टेब्लिश किया है ताकि भारत दोबारा एग्रेशन ना कर सके। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स आगे जाना कैसे है? नरेंद्र मोदी अपने सर्वाइवल के लिए फर्दर क्या प्लान कर सकते हैं? पाकिस्तान के लिए कामयाबी, ये फतह किस कदर अहमियत की हामिल है? संजीदगी से इस मौजू पर अब गौर करने की ज़रूरत है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं साथ अपने तमाम जवानों को, अफसरान को, शुहदा को, जिन्होंने इस जंग में एक सीसा पिलाई दीवार का मुजाहरा किया, सबूत दिया और जिंदा कौम होने की याद दिलाई। एक नया जन्म है ये पूरे पाकिस्तान के लिए जो अब सामने हमारे आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हम मौज़ूआत पे कि आगे क्या होने जा रहा है ये और शानदार फतह कैसे पाकिस्तान के हिस्से में आई, हमने आज ज़हमत दी है साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक प्रेसिडेंट NDU, साबिक कोर कमांडर कराची, साबिक DG रेंजर्स कराची सिंध, जनाब जनरल मोहम्मद सईद साहब। साहब आप डेफिनेटली जो इंडियन काउंटर पार्ट्स हैं, ये इंडियन फौज के जो जर्नैल उन्हें भी जानते होंगे। जो भारत की पॉलिटिकल अप्रोच है जब से मोदी साहब आए हैं उसे भी आप बखूबी समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये बुनियादुल मरसूम की अगर मैं आपसे पूछूं कि कामयाबी के पीछे 3 बुनियादी वजूहात हैं क्या? इतना बड़ा घुमंड ताकत का 76-77 अरब डॉलर दिफा पे खर्च किए हुए भारत ने, इंटरनल पॉलिटिकल कैपिटल भी उसके साथ हो, सो ये फ़र्क कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का जो आपने मेरे बारे में इस्तेमाल किए। अगर 3 वजूहात सिर्फ बड़ी ही मुख्तसर तरीके से बयान करनी हो तो वो है, पहली, पाकिस्तानी कौम का रिजॉल्व, और दूसरी वजह है खामोशी से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की पिछले चंद साल में तैयारी। हर वो चैलेंज जो दूसरी तरफ मिलिट्री की डेवलपमेंट्स हो रही थी और जो चैलेंज उन डेवलपमेंट्स की वजह से आ रहे थे, हर एक का जवाब खामोशी से तैयार करने के लिए। और तीसरी जो मेरी नजर में जो तीसरी वजह है वो है एक बहुत मुश्किल फैसला बड़ी ही दिलेरी से करना हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का। ये जो 9-10 की रात 10 की सुबह फजर के वक्त किया गया, बहुत मुश्किल फैसला था और जिस दिलेरी के साथ किया गया इसकी भी एग्जांपल्स बहुत कम है। तो मैं यही 3 वजह जो है जो प्रोमिनेंट मुझे समझ आती हैं, मैं इन्हीं को लिस्ट करूंगा। साहब, S-400 पे बहुत मान था, रशियन दिफाई निज़ाम है, अभी तक कई यूरोपीय ममालिक भी इसका तोड़ नहीं निकाल सके, बड़ा घुमंड था उनको इस बात के ऊपर। हिटिंग दैट थिंग, ये स्ट्रेटेजिकली, काइनेटिकली किस कदर सिग्निफिकेंट है? देखिए, जो ना मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तो हमेशा डेवलपमेंट्स होती हैं। एक जंग जब होती है तो उस जंग के पहुंचने तक डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, और उस जंग में जब कुछ लेसन्स ड्रॉ हो जाते हैं तो फिर से दोबारा से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। वो जो सीखा जंग में, चाहे जीत के या हार के, उसको आगे जाके अपनी हिकमत अमली में लाने के लिए फिर और डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। लेकिन ये तो एक इंसान की तारीख में हमेशा से एक सबक रहा है कि आप दुनिया की कोई चीज ले आए मैदान जंग में, अल्टीमेटली जो चीज प्रिवेल करती है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट, ठीक। इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। तो यही प्रिवेल करता रहा है और यही प्रिवेल करेगा। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर और नंबर्स के बेस के ऊपर ही जंगें जीती जाती, तो अभी कुछ रिसेंटली कंक्लूड हुई हैं जंगें, वो उनका नतीजा वो ना होता जो हुआ था।
اور یہ تو ہمیں قرآن میں بھی بڑا صاف صاف ایک ہمت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ پلان کرتے ہیں اور وہ چھوٹی قوتوں کو بڑی قوتوں سے لڑا کے چھوٹی قوتوں کو غالب بھی کر دیتے ہیں. یہ تو فیتھ کی بات ہے. لیکن جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اکیلی جنگ نہیں جیتی. اچھا میں جامی صاحب یہاں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بہت دنوں سے بہت تجزیے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ان کی سائڈ پہ بھی بہت ہو رہے ہیں اور ہماری سائڈ پہ بھی بہت ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم جو کچھ بھی ابھی ایک ڈسکورس چل رہا ہے دونوں طرف، اس کو ایک دوسرے رخ کی طرف موڑنا بہت مشکل کام ہے. اور وہ دوسرا رخ کون سا ہونا چاہیے کہ یہاں سے آگے کیسے چلنا ہے. ایگزیکٹلی یہ میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہاؤ ٹو موو آن فرام ہیئر آن ورڈز. جی یہاں پہ ہماری طرف ایک ایسا کارنامہ کر دیا ہے پاکستانی قوم نے اور افواج پاکستان نے، جس میں آج تو بہت خوشی ہے اور آج بہت فخر ہے، اور یہ آنے والے وقتوں کے ساتھ خوشی میں بھی اضافہ ہونا ہے، فخر بھی اور ہوتا جانا ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن آگے کیا کیسے چلنا ہے اس کے بارے میں ابھی سے ہمارے ڈسکورس میں بات چیت شروع ہو جانی چاہیے. دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، سیز فائر جو ہے یہ ہمیشہ فرجائل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ایک ایسے ہمسائے ہوں جنہوں نے کوئی 8 دہائیاں بری طرح سے دشمنی میں گزاری ہوں، تو ان کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ بہت فرجائل ہوتا ہے انیشیل سٹیجز کے اندر. اور فرجائل کیوں ہوتا ہے؟ کئی دفعہ اس سیز فائر کو خراب کر دیتی ہیں کچھ بیرونی طاقتیں بھی جن کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. کئی دفعہ لیڈرشپ سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سیز فائر کی جو فریجیلٹی ہے وہ مینیفیسٹ کرتی ہے لوگوں کی وجہ سے. ٹھیک. اچھا عام طور پہ یہ چیز بہت زیادہ لوگ اکنالج نہیں کرتے. چاہے مودی صاحب نے اپنے لوگوں کا سینٹیمنٹ اتنا زیادہ نفرت اس میں بھر کے پاکستان کے خلاف وہاں لے گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی ادر دین یوز آف ملٹری انسٹرومنٹ. چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی طرف سے بہت بڑا ایک اسٹریٹجک مس کیلکولس تھا، لیکن بنیادی عنصر جو ان دونوں چیزوں کے پیچھے تھا وہ پبلک پریشر تھا. تو جو ہماری طرف لوگوں کے رویے ہیں اور ان کی طرف جو لوگوں کے رویے ہیں، یہ سب سے بڑے گارنٹر ثابت ہوں گے سیز فائر کے، اور سب سے بڑے گارنٹر ثابت ہوں گے کہ جو پچھلے سیز فائر جتنے ہوئے ان کو ہم ایک انڈیورنگ پیس میں جو ایک جنرل صاحب یہ میرا خیال ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو پونڈر آن. اسی پہ آگے بحث بھی ہونی چاہیے اور دانشوروں کو اور تجزیہ نگاروں کو بات کرنی چاہیے. آج تک کے سیز فائر کو ایک دیرپا امن میں ہم تبدیل نہیں کر پائے. یہ فیلئر ہے دونوں سٹیٹس کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دفعہ بھی اگر یہ فیلئر ہو گیا تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جی کاش دونوں طرف سے یہ میسجنگ ہو، لیڈرشپ سے طرف سے بھی اور عوام کی دونوں طرف سے اس چیز کی سمجھ ہو کہ یہ here is a very big opportunity. ایگزیکٹلی. لیکن سر اس کے لیے جنرل صاحب اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہمارے بہت بڑی اپرچونٹی ہے آگے موو کرنے کی. بالکل ہے اپرچونٹی، بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دی انڈین کاؤنٹر پارٹس. پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہاں پیس ہو، ڈسپیوٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، بٹ وار مونگرنگ جو ہے جو ہندوتوا کے نام پہ جو ووٹ بینک اکٹھا کیا، پولیٹیکل کیپٹل اکٹھا کیا، وہ پاکستان سینٹرک ہے. پاکستان میں تو انتخابات میں بھارت مخالف نعرے اس طرح سے لگا کے ووٹ نہیں لیے جاتے جیسے نریندر مودی ہائپ لیتے ہیں. مسئلہ ہے یہ کچھ لوگوں نے پچھلے چند گھنٹوں کے دوران جہاں پاکستان نے بے شمار کامیابیاں سمیٹیں، سرپرائز دیا بھارت کو، کچھ تجزیہ نگار یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ نوئنگ مودی یا ان کے جو عزائم ہیں یہ ایک پاز لیا ہے 12-15 دنوں کا، 20 دنوں کا، ٹو ریفل، ٹو گیٹ ری گروپ، ٹو ریفیول دیم سیلفز. اور کچھ شاید انٹرنیشنل فورسز بھی ان ایکشن ہوں، ان سپورٹ ہوں ود مودی، تو دوبارہ سے انیشیٹ وہ کر سکتے ہیں. ایسا کچھ تھریٹ ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا پہلے دیکھیں ایک تو بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ ابھی سیز فائر فرجائل سٹیج میں ہے تو گارڈ تو لوور اس طرف سے کی نہیں جا سکتی. اور میں چونکہ زندگی گزار چکا ہوں آرم فورسز میں، مجھے پتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنی گارڈ کو لوور نہیں کریں گے، جواب دینے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہے. لیکن جامی صاحب اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں تو میں کچھ تصوراتی باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. جس کو میں جب بات اس طرح کی کرتا ہوں تو مطلب اکثر لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے، اور ٹھیک
ये भी एक ओपिनियन है कि ये आइडियलिज्म है या तसव्वुराती बातें हैं या blah blah। देखिए, इंडिया ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की थी। जो जब हमारी वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, यूएस और उनके एलाइज आए अफगानिस्तान में, और उसके चंद साल बाद जो हमारे यहाँ तहरीकें उठी, जो आज तक उनमें से कुछ हमें तंग कर रही हैं, और एक हमारे इनर फ्रंट के ऊपर इधर एक्सप्लोजन उधर एक्सप्लोजन, ये टेररिज्म वो टेररिज्म, मैं 2005 6 7 8 की बात कर रहा हूँ। सही। एंड साथ ही में इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आना शुरू हो गए, एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी आना शुरू हो गई, और हर ट्रांजिशन में एक मोमेंट ऑफ वीकनेस भी होता है और उसकी एक कॉस्ट भी होती है। अभी इंडिया वालों ने मेरे अपने ख्याल में उस वक्त ये असेस कर लिया था कि पाकिस्तान, उनकी परसेप्शन ये था कि एक पोजीशन ऑफ वीकनेस में है अभी। आपके जिस गली में रहते हैं जामिद साहब, या जिस जगह पे रहते हैं, वहां आप समझते हैं आपसे कम ताकत वाला एक बंदा है जिसके साथ आपकी दुश्मनी चल रही है, और वो किसी मुश्किल में फंस जाता है। सही। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक ये कि उस मुश्किल घड़ी में एक हाथ बढ़ाएं उसकी तरफ, क्योंकि आप बड़े हैं, और खड़े हो जाएं उसके साथ, तो वहां आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आप डिसाइड करें मैंने इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना है। एग्जैक्टली। और उससे क्या होगा, उससे हालात मजीद खराब होंगे। तो मेरे ख्याल में वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मिस की इंडिया ने, कि उस वक्त जब हमें प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो अगर लॉन्ग टर्म की सोच होती, लंबी सोच होती है उनकी, इकट्ठे रहना है, तो वो आपकी तरफ एक जेन्युइन वेल इंटेंडेड दोस्ती का हाथ बढ़ाते, और आगे मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी राह का तयन करते। ऐसा किया नहीं उन्होंने। जनरल साहब, जो ओपिनियन है मैसेज एट लार्ज की, वो वहाँ का मीडिया बनाता है, वहाँ की लीडरशिप बनाती है। नोइंग द डिज़ाइन ऑफ इंडियन मीडिया या उनकी लीडरशिप का जो 10-15 साल से प्रचार रहा है, मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं नज़र आता, बज़ाहिर सैनिटी प्रिवेल होती दिखाई नहीं देती। जो भी कोई ढंग की अकल की बात करता है या क्रिटिसाइज़ करता है, सवाल उठाता है, या तो उसको पोस्ट आउट कर दिया जाता है। वहाँ पे इंडिया में आपके सामने रिसेंटली 2 पोस्टिंग 3 ट्रांसफर्स हुई हैं, या फिर वो उस चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। NDTV, CNN, IBN, चंद एक ऐसे सेन आउटलेट्स बाकी रह गए थे, वहाँ पर भी वो पागलपन और वॉर मोंगरिंग का प्रचार हो रहा है। तो ऐसे में मतलब एक्सपेक्ट तो किया जाना चाहिए, एंटिसिपेट किया जाना चाहिए, गुडविल जेस्चर देना चाहिए, बट डजंट सीम कि इट इज़ लाइकली टू हैपन। तो उसके जवाब में जामी साहब जी, मैं जामी साहब आपसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैंने इसीलिए स्टार्ट में कह दिया कि कुछ तसव्वुराती बातें कर लेते हैं जो नामुमकिन लगती हैं। सही। लेकिन ये आर्गुमेंट तो कहीं आए ना डिस्कोर्स के अंदर। आर्गुमेंट आ गया। देखिए, ये भी एक पाकिस्तानी का व्यू पॉइंट नहीं है, ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक जो इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको बड़ा टॉक्सिक कर दिया बीजेपी ने। एक पाकिस्तानी व्यू पॉइंट्स को छोड़ दें, जो इंडिया में लोग गौर कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल पे, वो दुनिया के एनालिस्टों को पढ़े कि वो क्या कह रहे हैं। एक इंक्लूसिव सोसाइटी थी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी, एक बड़ी ही सेकुलर सोसाइटी थी, और आज वो क्या है, इंटरनली बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग, एक्सटर्नली बहुत जारहाना, बड़ी प्रोएक्टिव on wrong assumptions, alienating the minorities. And when किसी भी मुल्क में अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप रिलीजियस सेंटीमेंट से बैक करेंगे और चार्ज करेंगे और एक्सप्लॉइट करेंगे रिलीजियस सेंटीमेंट को फॉर पॉलिटिकल गेन्स, या रेशियल सेंटीमेंट को, या एथनिक सेंटीमेंट को, तो एक नया तजर्बा क्यों करते हैं? देख लेना हजारों साल की इसका किस रियासत को फायदा होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन वाक़यात के बाद भारत में अब बिलाखिर नरेंद्र मोदी की जो एंडिंग है, अंत है, वो शुरू हुआ चाहता है? देखिए, ये मैंने वो 7-8 की रात को एक टीवी चैनल पे ये बात की थी। आप कह सकते हैं, अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, कि आप कह सकते हैं कि ये नामुनासिब बात हो शायद, लेकिन तारीख तो यही बताती है ना कि जब एक जंग हारता है लीडर, तो उसको कॉस्ट तो देनी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि 10 मई को जब वो अटैक खत्म हुआ था, तो वहां से आगे 4 बंदों की पॉलिटिकल डेथ का टाइम शुरू हो गया। क्लॉक हैज स्टार्टेड क्लिकिंग। 4 बंदे कौन से सर? कौन है वो सबको पता है। अभी इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है कि मेरा ये ओपिनियन गलत साबित हो जाए कल में,
لیکن جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ 4 بندے ہیں کون سر؟ رائز اینڈ فالز آف نیشن کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں گریں گے ابھی۔ وہ 4 بندے ہیں کون جنرل صاحب؟ سوری، وہ 4 بندے ہیں کون جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ عوام تو سمجھنا چاہیں گے نا کہ کن 4 کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ مودی صاحب ہیں، امیت شاہ صاحب ہیں، راج ناتھ ہیں، اور یہ ان کے جو ہیں کیا امیت شاہ صاحب ہیں، مودی ہیں، راج ناتھ ہیں۔ اجیت دوول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نکل گیا ابھی، چلے میرے ذہن میں آتا ہے، آپ نام چل رہے ہیں۔ اجیت دوول کی بات کر رہے ہیں یا ان کے چیف آف آرمی؟ اجیت دوول، اجیت دوول، ایگزیکٹلی۔ اچھا سر، بیفور آئی وائنڈ اٹ اپ، ایک ہی بات اس فتح کے بعد لوگ کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈی جی آئی ایس پہ نے بات کی کہ ابھی تو ہم نے کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں انڈیا کو اور فیوچر کے لیے بہت سرپرائزز ہیں، کیا واقعی ایسے کوئی سرپرائزز ہیں اور یہی وجہ بنے ہیں کہ امریکہ نے انٹروین کیا؟ کیونکہ امریکہ اس سے پہلے تو ٹٹ فور ٹیٹ کہہ کے اور 2 ملکوں کا مسئلہ کہہ کے جان چھڑا رہا تھا اور اس میں انٹروین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو آسان لفظوں میں اگر عوام کی تشفی کے لیے کچھ ایسے آپ تبصرہ کر دیں تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سب کو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ کیوں اعتماد کرنا چاہیے؟ جو انہوں نے کر کے دکھایا، جو کیپیبلٹیز انہوں نے استعمال کی، کیا اس کی ویزیبلٹی پہلے کسی کو تھی؟ نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی کانفلکٹ تھی نا، فل سکیل وار تو نہیں تھی۔ تو چھوٹی کانفلکٹ کے لیے اگر اتنی کیپیبلٹیز انہوں نے استعمال کی ہیں تو کیا بڑی کانفلکٹ میں وہ استعمال نہیں کریں گے؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم تبصرے کر رہے ہیں، ڈسکشنز کر رہے ہیں، یہ جاری رہیں، کرتی رہیں، لیکن دونوں طرف ایک ڈسکورس شروع ہونا چاہیے کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ بالکل یہ ایک اپرچونٹی ہے اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین بہترین، بہت شکریہ جناب جنرل سعید صاحب، شریک گفتگو تھے پروگرام میں۔ کنکلوژن ان کا یہی ہے کہ یہ اپرچونٹی اس خطے کے لیے 1.6 ارب سے زائد لوگ یہاں بستے ہیں، جنگ کے رحم و کرم پر، یہ جارحیت کے اوپر یہ خطہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اینڈ دس از ایگزیکٹلی وائی آپ امریکہ کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں تو انہیں بھی کنسرن اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی ہے۔ اگر وہ بھی انٹروین کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجبور ہوئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے قیادت، اور اس کے لیے ضروری ہے لیڈرشپ، اس کے لیے ضروری ہے عوام کی اوپینین۔ ہمیں چیلنج کیا گیا، ہم پہ جارحیت نافذ کی گئی، جواب دینا ہمارا فرض تھا، بھرپور طریقے سے جواب دیا، ایسا جواب کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پروگرام وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک جو پاکستان نے بھارت کو جس طرح سے ڈیل کیا، اس مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا، اور پھر شروع ہوتا ہے آپریشن بنیان المرصوص، جس کے نتائج کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ لیکن سیز فائر ہوا، ڈی جے ایموز کا رابطہ بھی ہوا، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی گفتگو بھی آج آپ نے دیکھ لی، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 ملکوں کے بیچ ایٹمی جنگ رکوا دی ہے۔ تو اس سارے تناظر میں یہ سیز فائر کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا؟ بھارت نے اس ہزیمت سے کچھ سبق سیکھنا ہے یا فردر ایگریشن کرنا ہے؟ ہمیں کن معاملات پہ احتیاط کرنی ہوگی؟ اور بالخصوص یہ بات جو پوری دنیا چیرش کر رہی ہے کہ یہ جنگ کا نقشہ ایئر فورس نے کیسے بدلا ہے ونس فار آل۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دے رکھی ہے ایئر کوموڈور جناب خالد چشتی صاحب کو، سابق ایئر فورس کے افسر، اور سابق سفیر جناب ظفر ہلالی صاحب، دونوں اپنی فیلڈ کے بیتاج بادشاہ ہیں۔ تو اگر آپ مجھے چشتی صاحب اجازت دیں، کیونکہ آج کل جب بھی ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے پہلے ایئر فورس کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں کرنا چاہ رہا ہوں ذرا ہلالی صاحب کو انگیج، کیونکہ ہلالی صاحب نے میرے ہی شو میں بھارت کو جواب کیسے دینا چاہیے اس کا ایک نقشہ کھینچا تھا، اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا، بھارت تک گیا، اور پھر ہم پہ پابندی لگی، ہماری یوٹیوب کے اوپر بھی، میرے چینل کے اوپر بھی، اور سنو کے اوپر بھی۔ تو ہلالی صاحب، اب آپ نے پھر ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے سیز فائر کے اوپر اس لیے ایگری کیا ہے کہ یہ ری گروپ، ری سٹاک اینڈ ری اسیس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ٹارگیٹس کو، اور یہ جو پاز آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے۔ یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ نریندر مودی کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، یا واقعتاً پاکستان نے ان کے جو فلاز تھے ان کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ دے آر فورسڈ ٹو گو فار اے پاز؟ دیکھیے، یہ جو ہم نے ہندوستان کو شکست دی ہے، یہ شکست جو ہے یہ موڈی کے لیے ختم ہو گیا، مانے موڈی جو ہے اس سے بچ نہیں سکتا،
اب میرے خیال میں ایک پلان ہے کہ مودی کو کیسے بچائیں، مودی کو کیسے بچائیں؟ اور ہم جو اپنے آپ کے ہاں، اور اس لیے کہ یہ نہیں بچے گا۔ ہندوستان کا اس وقت کیا حالت ہے، خالستان ہو رہا ہے، وہ بنگال کے پاس وہ 7 سسٹر سٹیٹس وہ بھی الگ ہونا چاہتے ہیں، کانگریس بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور اب تو ڈھیٹ پڑا ہوا ہے۔ مودی از ان ویری گریٹ ٹربل۔ تو یہ جو اور کیوں؟ اسی لیے کہ وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر سکا کہ ان کے جہازوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے، بالکل وہ اینڈ اس کو نالج نہیں تھا کہ ہم کس واٹ از دا اسٹینڈ، ہمارا کیا کامیابی ہے، کیا ہم نے ہائپر سونک، سپر سونک اور چین کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہے۔ تو ہم نے اپنے ایئر فورس کو انبیٹیبل بنا دیا ہے، کمپیریبل اور ایون مور ٹو اے ویسٹرن ایئر فورس۔ انڈیا کا تو ایئر فورس تو کچھ نہیں ہے ہمارے سامنے ابھی۔ ہم نے ان کو اتنی پٹائی کی ہے کہ آدھا انڈیا، ہمارے پلینز ادھر آرام سے جا سکتے ہیں، ہم کسی جگہ بھی انڈیا کی بام کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہندوستان کا ایسٹرن دس تھنگ، they cannot defend all India، اس لیے ان کے پاس they don't have the tools، ان کے پاس نالج نہیں، ٹولز نہیں، ماڈرن یہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، سسٹمز جو ہیں، نیویگیشن کیا وہ کیا کہتے ہیں جب باتیں جو ڈیجیٹل سسٹمز نہیں ہیں، نہیں اگر ہیں بھی تو وہ all their یوز computers cannot۔ بالکل ٹھیک۔ جی اب آپ بات سنیں، یہ جو آپ ری گروپ کی بات کر رہے ہیں، ری سٹاک کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور ممالک ان کی مدد کو آئیں گے اس لیے پاز لیا ہے، مودی دوبارہ چھیڑخانی کریں گے، یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا۔ پھر چشتی صاحب کے پاس جاتے ہیں ذرا۔ ایبسولوٹلی 100%۔ اس لیے میں نے کہا تھا میرے ٹویٹ میں کہ یہ تو ایک پوز ہے، یہ ری ٹارگٹ، ری اسیس، یہ جو ان کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو چاہیے 10 12 20 دن، پتہ نہیں کتنا، شاید 1 مہینہ بھی ہو جائے، مگر میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا دس از مائی اسسٹنٹ، میں نے کہا کہ یہ پھر آئیں گے، اور یہ جب اس وقت شروع کریں گے دے ول اسٹارٹ فرام دی ریئر، یہ جو ریئر اینڈ آف یور ایئر بیسز، اور بام کرتے کرتے آئیں گے، یہ آپ کو تباہ کریں گے۔ یہ کرنا یہ چاہتے ہیں، کیسے کریں گے؟ ان کے دوست کون ہے؟ ان کا دوست، اب دیکھیے میں ان کو جلدی سے ایک آدمی کا اسسٹنٹ، جو اس کا نام جب میں آپ کو دوں گا تو آپ چونک جائیں گے۔ اس نے لکھا ہے، میں انگریزی میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کا وقت نہیں ہے۔ Israel and the United States have already begun arming India with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical clause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear it was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ٹھیک۔ اس کا نام ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اے چیف مارشل مجاہد انور خان۔ دیکھیے میں تو ایک ڈپلومیٹ ہوں، میری بات مت مانے، میرا ایک اسیسمنٹ تھا، آپ کہہ دیں اس وقت ٹی وی پہ آ کے نہیں یہ بات یہ دیکھیں نہیں ہم آپ کی جی ہم آپ کی اسیسمنٹ کو بالکل دھیان سے سن رہے ہیں، اس جنگ سے پہلے بھی سنی، بعد میں بھی سنی، لیکن اس کے ساتھ فیکٹ آف دی میٹر چشتی صاحب کے میں ذرا 2 کے سینٹس لے لوں۔ چشتی صاحب فیکٹ آف دی میٹر تو یہ ہے نا کہ جو بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی الٹیمیٹلی وہ پرویل کی ہے۔ آپ ان کے جو AK بھارتی ہیں، ان کے جو ایئر وائس مارشل آئے ہوئے ہیں، ان کا اعتراف سنیں۔ آپ مجبور کیا آپ نے کہ وہ ہمارے ترجمان کی پریس کانفرنس کو کاپی کریں، اس میں ترانے اور گانے لگائیں اور اس طرح کے ڈیجیٹل سگنیچر دینے پہ کوشش کریں۔ یہ ایسا کیا ہوا کہ اسرائیلین لیڈ ڈرونز، امریکن فورس، رشین دفاعی نظام، اس سب شیلڈ کو یہ پاکستانی شاہینوں نے نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ چیخیں سن رہی ہے اب دنیا اس کی؟ چشتی صاحب جی بہت بہت شکریہ جامی صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا، آپ کو بھی، ہلالی صاحب کو، آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیے بہت باتیں ہو رہی ہیں اس پر کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس شارٹ وار کے اندر اور جتنا ڈیمیج کیا ہے
اس میں ہم نے صرف کسی کو فرنٹ پہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں اوورٹ کیا ہے، اور کسی کو کوورٹ کیا ہے. اوورٹ میں کیٹیگری میں جو کھلے عام کیا ہے وہ تو ہندوستانی ایئر فورس ہمارے سامنے تھی، اور ظاہر ہم نے لیو اپ کیا. پاک فضائی کی شاہینوں نے ان ٹریڈیشنز کو جو ایئر مارشل اسر خان، ایئر مارشل نور خان سے لے کر آج تک ہماری لیڈرشپ نے ہمارے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، وہ لیو اپ کیا. لیکن آپ ایک اور چیز جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان جہازوں کے پیچھے ویپنز تو ہر دنیا کا جہاز ہر ملک خرید سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو. جو جذبہ نہیں خریدا جا سکتا، جو اسکل اور ٹریننگ اور موٹیویشن جو ہے وہ نہیں بکتی. جیسے اسی طرح میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ مجھے جس دن یہ تباہ ہوئے تھے 6 جہاز 5+1 اور بعد میں 6 ہو گئے، مجھے کچھ اینکرز اور کچھ کامنٹیٹرز یا اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک رات میں ہندوستان کا $1 بلین کا نقصان ہوا. تو میں ان سے تھوڑا سا ہیوملٹی کے ساتھ ڈس ایگری کر کے کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ $1 بلین کا فائنینشیل نقصان ہوا. انڈیا کو کہیں $100 بلین دے کر اپنی عزت یا امیج یا ریپوٹیشن ریسٹور کر کے دکھائے. نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک. ہماری اس اتنے بڑے مائٹی ملک کی جو اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ ہلالی صاحب کا ظاہر اسپیشلٹی، میں اس میں کودنا نہیں چاہ رہا. تو یہ جب دنیا کے جو ریلیونس ہوتی ہے اور جو آپ کا امیج ہوتا ہے، ہم سارے اس کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی سوورینٹی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے وقار کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. واٹ از دا لیول آف ریسپیکٹ دیٹ یو ہیو امنگسٹ دا کمیونٹی آف نیشنز، یہ آپ اس کے لیے کرتے ہیں. پاک فضائیہ پچھلے 50 سالوں سے مڈل ایسٹ کے اور دوسرے دوستوں کے ایئر فورس کے ٹرینیز کو، کیڈٹس کو، انجینئرز کو، ٹیکنیشینز کو ٹریننگ دے رہی ہے، ویسے ہی دے رہی تھی. یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے تھے. یہ مجھے کسی نے پوچھا کہ ہماری یہ جو چیزیں ہم نے اپنے ایکسپوز کر دی ہیں، ہندوستان تیار ہو جائے گا، تو میں نے کہا کہ وہ لیگیسی کہاں سے لائیں گے جو اصغر خان کی، نور خان کی. کیا خوبصورت بات. یہ ٹریننگ، دا بیٹر کوالٹی، دا انسپریشن and the highest possible utmost zero tolerance to compromise on the quality، یہ ہمارا ہال مارک رہا ہے. اور یہ کریڈٹ سب کو جاتا ہے جو آج تک پاک فضائی کی لیڈرشپ ہے. پریزنٹ ایئر فورس چیف نے جمپ آؤٹ کیا، آؤٹ آف باکس سولوشن نکال کے لائے. ہی ریئلائزڈ کہ ہمیں نیومیریکل ایج کبھی بھی نہیں حاصل ہونا. ٹیکنالوجی ایک واحد چیز ہے جس سے ہم گیپ پلگ کر سکتے ہیں. موٹیویشن بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، جذبہ ایمان بھی اپنی جگہ ہوتا ہے، کوالٹی آف ٹریننگ بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، بٹ کہیں پھر بھی گیپ رہ جاتا ہے. ہم نے کوالٹی آف ٹریننگ اور جذبہ ایمان کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیکل ایج اتنا زیادہ حاصل کیا. مجھے یہ آنر ہے کہ میں نے یہ ساری سائٹ، سائبر کمانڈ فورس، J-10C، F-17 تھنڈر بلاک 3 کے پائلٹ سے میں مل کر آیا کچھ ہفتے پہلے. میں نے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ان کے اوپر اپنے چینل کے لیے. جب میں سائبر کمانڈ کے نوجوان بچوں کو جو 25 سال کے تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں کیسے انہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے اور کیسے دنیا بھاگی آئے گی. اور جو ہلالی صاحب ریفر کر رہے تھے ایئر چیف مارشل مجاہد کا جو آرٹیکل تھا، کیسے فلاپ کرایا ہم نے، یا ایک دم آؤٹ آف دا ونڈوز کیسے پھینک دیا گیا. ان نوجوان بچوں کو میں کریڈٹ نوجوان آفسرز کو دینا چاہتا ہوں جن سے میں نے پورے دن کی بریفنگ سائبر کمانڈ میں فورس میں اٹینڈ کرنے کے بعد ایک ہی سوال کیا. میں نے کہا یار یہ تم ٹیکنالوجی تو بچوں اتنی زبردست بنا بیٹھے اور کہہ رہے جو ہم جیم کر دیں گے، ہم انٹرفیئر کر دیں گے، ہم ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے ان کے نیٹ ورکنگ کو، ہم اسٹیبل ہی نہیں ہونے دیں گے دشمن کو. تو میں نے کہا یہ تو ساری چائنا کی ہوگی یا جرمنی کی ہوگی یا فرانس کی ہوگی یا امریکہ کی ہوگی. تو اگر انہوں نے تمہیں کوڈ نہ دیے، آپ کو سافٹ ویئر نہ دیے، آپ کو سپورٹ نہ دی، مٹیریل یا ہارڈ ویئر انہوں نے چینج کر دیے یا اپ گریڈ کر دی، تو پھر کیا کرو گے؟ تو آئی ایم پلیز ٹو شیئر ود یو جامی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایوری تھنگ اسٹارٹنگ فرام دا ہارڈ ویئر ٹو دا سافٹ ویئر ٹو دا کوڈ، سب کچھ اسی چھت کے نیچے بنایا. زندہ باد، زندہ باد سر. بہت 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 خوبصورت بات اور زندہ باد. لطف آیا یہ بات سن کے بڑا. ایک چھوٹی سی میں بریک لے رہا ہوں، پھر ہلالی صاحب کی جانب جانا ہے میں نے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، ہلالی صاحب دو چیزیں آپ سے میں ڈسکس کرنی ہے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تازہ سٹیٹمنٹ جو آج آئی، وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان اور بھارت کو کہا تھا کہ لیٹ سٹاپ اٹ. ایک پھر کہتے ہیں کہ اف یو سٹاپ اٹ وی ول ڈو ٹریڈ. پھر وہ کہتے ہیں اف یو ڈونٹ سٹاپ ہم آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے. اور پھر ان سب نے اتفاق کر لیا ہم پاکستان کے ساتھ وی آر گونا ڈو اے لاٹ آف ٹریڈ ود پاکستان ود انڈیا. وی اسٹاپڈ اے نیوکلیئر کانفلکٹ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ مجھے بڑا معنی خیز بیان لگ رہا ہے. آپ کیونکہ سفارتکاری کے محاذ کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں، کیسے آپ سمجھائیں گے عوام کو کہ ٹرمپ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو تو پہلے چیز میں بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے. انڈیا اس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرتا ہے. انڈیا جو ہے میں تو سمجھتا ہوں ان کا ملٹری ایلائی بن گیا ہے. ایک بات.
دوسری بات ہے ان کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ وہ کم کرنا چاہتے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ جو ٹیرف انڈیا ایکسیپٹ کرے گا وہ ان کے فائدے میں ہوگا. تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ ٹریڈ سے ہم انڈیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، انڈیا کو پتہ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں، مگر ہمیں ان کا نہ سننا، ان کی بات خاصا ٹریڈ پہ امپیکٹ کر سکتا ہے. ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارا 15-20 بلین ڈالر جو ہم بیچتے ہیں ان کو وہ ختم ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے گا، اور ہمارے لیے ہم جو ہیں اس حالت میں آج کل. مگر دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے عوام پاکستان کو بتانا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی آ کے بتائے کہ کیا زبردست کامیابی ہم نے کی ہے ان کو اس روکنے کے لیے. ہاں بالکل کیا ڈیمیج ہم نے دیا ہے ان کو بلینز آف ڈالرز میں، ان کے پلینز، ان کی اکوپمنٹ. دیکھیے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں موڈی از فنشڈ. ہم نے ایک انتہا پسند آدمی کو مورل رائٹ ٹو رول ان انڈیا ختم کر دیا ہے. یہ پاکستان ایئر فورس نے ہیز اینڈڈ دا مورل رائٹ آف موڈی ٹو ریمین ایز پرائم منسٹر آف انڈیا. اور یہ بات بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے اگر میں کہتا ہوں کہ انڈیا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ ایسے چلے جائے گا، تو یہ سوچنا چاہیے. مگر ہم نے جو اس کو شکست دی ہے، اور دیکھیے انڈیا کا کیا حالت ہے ایز اے ریزلٹ آف آور وکٹری. کیا ہو رہا ہے وہ انڈین اسٹیٹس میں، کیا خالستان کو تو ایک زبردست قسم کا یہ ملا ہے، بوسٹ ملا ہے خالستان موومنٹ کا. اور وہ جو نارتھ ایسٹ میں ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، بنگلہ دیش نے بلکہ ان 7 اسٹیٹس آف انڈیا کو کہا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم الگ ہو جاتے ہیں. جی سوچئے تو صحیح، دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. اور انڈیا کی ہلالی صاحب اہم بات یہ ہے، اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ چاہے ان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہوں منوج نروانے، ان کی سٹیٹمنٹ بی بی سی پہ لگی ہوئی تھی کہ فوجی کے طور پر مجھے حکم دیں تو میں جنگ کے لیے جاؤں گا، لیکن یہ میری پہلی ترجیح نہیں ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کوئی رومانوی یا بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے. یا پھر ان کے جو جنرل پی آر شنکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جانتے ہیں چائنیز ویپن کو یوز کرنا چائنیز سے بہتر. یا پھر ان کے جو تجزیہ نگار ہیں پراوین سوانے، وہ 5-6 نکات ہائی لائٹ کر کے پاکستان نے جو سپریورٹی قائم کی ہے، یعنی فرام ود ان انڈیا، جو ان کے سابق چیف ہوں، جرنیل ہوں، ان کی اپوزیشن ہو، جس طرح کے سوال اٹھا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ آئی تھنک اٹس دی بگننگ آف دی اینڈ آف مودی. یس، اور ہنس رہے ہیں اس کو دیکھنے کے ساتھ، لوگ ہنستے رکھتے ہیں. پوری دنیا میں کارٹونز بنا ہوا ہے موڈی کے. دیکھیے اس قسم کے آدمی اور اس قسم کے امیج کے ساتھ ہی cannot continue to rule انڈیا. اگر پالیسی بھی ہندوستان کی تو شاید کبھی بھی نہیں چینج ہو جو بھی آیا. مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، موڈی کا مورل رائٹ ٹو ریمین ان پاور ختم ہو گیا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ نہیں کہ کیسے جائے گا. دس از دی اونلی ڈسکشن. کیا الیکشن میں ہو کے جائے گا کہ پھر ایک دفعہ اور کوشش کرے گا کہ وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا میرے لوگوں کو فتح مسلمانوں کے اوپر، وہ میں دوں گا. اس لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت ہر منٹ کے لیے تیار. مگر what we have done is incredible. بالکل ٹھیک، incredible. بالکل ٹھیک. کسی کو امید اور امکان نہیں تھا. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ نا کہ اس سٹرائک کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر، جس کے اوپر انڈیا ایک سرٹن سپن دیتا تھا کہ یہ تو کوئی عالمی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہائی لائٹ ہو گیا. ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اس کو حل کروانے کی کوشش کریں گے. بالکل. یہ تو دیکھیے ان کا پورا ڈپلومیٹک ایڈیفس کرمبل ہو گیا ہے. وہ ابھی کہتا ہے، اس کو امریکہ نے کہا ہے تم سیز فائر پہ، انڈس واٹر ٹریٹی پہ بات کرو گے، کشمیر پہ بات کرو گے. مائی گاڈ. تو رہا کیا ہے انڈیا کا؟ کشمیر نو لانگر بائی لیٹرل، کشمیر ملٹی لیٹرل ہو گیا ہے. سملا اگریمنٹ کے تم نے خود وائلیٹ کیا ہے سملا اگریمنٹ کو، اگر تم ملٹی لیٹرل پہ جاتے ہو، اور تمہیں جانا پڑے گا اس لیے کہ اس شرط یہ تھا یہ سیز فائر پہ، تو کشمیر از ناؤ اگین این انٹرنیشنل ایشو. دیکھیے بات صرف یہ ہے، اٹ از سچ اے ہیوج بلو ٹو موڈی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ رہنا نہیں چاہیے، اس کو استعفیٰ دے کے نہ پارلیمنٹری سسٹم استعفیٰ دے کے ہٹ جاتا. بھائی تم نے ایک جنگ ہار گئی ہے. اور ہندوستان کا میڈیا کا کیا حشر ہوا ہے. ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہائیناز اور کتے کی طرح یہ جو بھونکتے تھے، یہ بخشی اور گوارا، بخشی تو اب رو رہے ہیں، ہو گیا. وہ آ کیسے رہے ہیں ٹی وی پہ؟ نہیں جنرل بخشی تو اب رو رہے ہیں.
एग्जैक्टली जनरल बख्शी एग्जैक्टली ये जहां तो हिलाली साहब ने जहां बात खत्म की, ये वही जनरल बख्शी हैं जो ललकारते थे, ये वही अर्नब गोस्वामी है जो पागलों की तरह काटने को दौड़ते थे, मेजर गौरव आर्या साजिशी थ्योरियां लेके आते थे, और अब वही जनरल बख्शी बैठ के कह रहे होते हैं कि कल तक पाकिस्तान भीख मांग रहा था, कर्ज मांग रहा था। भाई इस मुल्क ने क्या हाल आपका कर दिया है, ये खुद एतराफ़ जनरल बख्शी कर रहे हैं जो वॉर मोंगर्स हैं, जो जहर उगलते थे। अब जब वो एतराफ़ कर रहे हैं, आई थिंक दिस शुड बी द एंड फॉर द मोदी। ज़फ़र हिलाली साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे बात करते दिल तो ये चाहता है कि और लंबी गुफ्तगू होती रहे और नाज़रीन भी इससे महजूज़ हूँ और फ़ायदेमंद हूँ, मालूमात लें, तज्ज़िया लें, लेकिन क्या कीजिए, वक्त आड़े आ गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।